अदम एतमाद के मौसम में सियासी राबतों में तेजी आ गई। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो आएगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है। सारी बात हमने इनसे की है, कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी, जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर। दिल से तो मैं कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। सियासत में सबसे मिला जाता है। आज का हरीफ कल का मुखालिफ होता है, कल का मुखालिफ परसों का हरीफ होता है। उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम खुद छोड़ा था, अगर वो पीडीएम में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। आपने फैसला करना है कि पीटीआई को वोट देकर क्या आप मुल्क डबोने के जुर्म में उनके साथ शरीक हो रहे हैं या नहीं। इंटरनल सेटअप नहीं होगा, इलेक्शन होगा। ये हमारी पार्टी की ये मुतफ़िक़ा राय है। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। आज 13 साल पार्टी की हुकूमत को यहाँ हो चुके हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात है वो मुयसर नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो अवामी राब्ते का जो है वो फैसला किया है। जाके बजाएं राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे आटे दाल दा भाव क्यों होता है। तब्दीली का लफ्ज़ तो अब ऐसा हो गया है कि इसको सुनने से भी डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं रोज़ाना टेलीविज़न आग लगी हुई सियासी मंजरनामे पे। MQM कभी शहबाज शरीफ साहब से मिल रही है, कभी चौधरी बरादरान से मिल रही है। ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ को मिले, फिर वो चौधरी बरादरान को मिले। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन कर दिया परवेज़ लाई साहब को, और पता लग रहा है कि शायद एक आध दिन के अंदर इनकी मुलाकात भी हो जाए। दूसरी तरफ MQM मिक्स सिग्नल्स दे रही है। कल तक वसीम अख्तर कहते थे कि जी देखें हमारी ये बैसाखियों पे खड़ी हुई है। आमिर खान का आपने खुद सुना, वो कभी कहते हैं कि जी अब तो लफ्ज़ तब्दीली से डर लगता है। लेकिन हैविंग सेड दैट आज पता लग रहा है कि नहीं, अब भी हम इत्तेहाद के साथ हैं। आमिर खान कहते हैं वापस जाएंगे। नॉड जो अंदर लोग बातों में शामिल हैं वो कहते हैं उन्होंने हमें इकरार कर लिया है, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद एक पूरे प्रोसेस के बाद आप देखेंगे खुल के सामने आएंगे। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे शायद खान अब्बासी साहब से मैंने कुछ देर पहले बात की, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की। उन्होंने दावा किया कि 20 से 22 लोग उनसे वो खुद ज़ाती तौर पर राब्तों में हैं, और ये इत्तेहादी जमातों के नहीं, ये PTI के लोग हैं। और ये बिल्कुल आप वोट जिस दिन होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस पर हम बात करेंगे। खबर मेरे पास 2 हैं बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। मेरी अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले बात हो रही थी इनकी टॉप लीडरशिप के साथ। मेरी लाहौर में भी बात हुई, लंदन में भी बात हुई, और एक बड़ी मज़ेदार ख़बर ये निकली कि उनका हो सकता है इन दोनों जगह से कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ है ये अगले 10 से 12 दिनों के दरमियान में ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का डाल दिया जाए। अगर ये है तो फिर तो ये बहुत ही तेज़ी से चीज़ें मूव कर रही हैं। और जिस तरह गवर्नमेंट के अभी तक रिएक्शन आ रहे हैं, लग ये रहा है कि गवर्नमेंट वाकई इस चीज़ को बहुत सीरियसली देख रही है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और आज एक सर्वे भी छपा पल्स का, वो बड़ा अलार्मिंग सर्वे है, जिसमें मुताबिक 72% लोग जो से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अब अपने माहाना खर्चे पूरे नहीं करते। जुलाई 2020 में जब सर्वे हुआ था तो 40% लोग अपने खर्चे पूरे कर पा रहे थे अपनी तनख्वाहों से, कमाई से, जो अक्टूबर 2021 में 32% रह गए। और अब फरवरी के अंदर सिर्फ 28% लोग हैं जो अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। तो 72% लोग जो से हैं, इनमें से करीबन आधे दूसरी नौकरी कर रहे हैं। कोई 28-30% लोग हैं जो पैसे मांग रहे हैं, एक दूसरे से उधार से काम चला रहे हैं। और 26% लोग वो हैं कि वो अपने खर्चे उन्होंने कम कर लिए और भी कम कर लिए। और आने वाले ये भी खबर आ रही है कि एक और मनी बिल आ रहा है जिसमें फर्दर सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस का विड्रॉ होंगी, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर, खाद के ऊपर, इन चीज़ों पे। तो वो भी फूड इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो एक तरफ तो ये सीन बन रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन ये बन रही है ये ऊँट किस करवट जाके बैठेगा। और ख़ास तौर पे अगर ये अगले 10 से 12 दिनों के अंदर ये मूव भी हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत आगे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में से शामिल होंगे शाहिद खान अब्बासी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN और PDM के सेक्रेटरी जनरल हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, और मज़हर अब्बास अगेन अनदर सीनियर एनालिस्ट। किसी चीज़ इनको वो नहीं है
تعارف کرانے کی ضرورت. میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ذرا پہلے یہ سن لیں. پرویز الہی صاحب کا آج کا بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے, اور خاص طور پہ بھٹی صاحب کل میرے پروگرام میں کامل علی آغا صاحب بھی تھے. میں نے ان سے واضح طور پہ پوچھا کہ آپ کب تک کھڑے ہوں گے, حکومت کے اتحادی کب تک رہیں گے, تو انہوں نے اپنے سٹائل میں بڑی کھل کے بات کی. یہ ذرا بات سن لیں دونوں کی, پھر میں اس پہ بات آگے کرتا ہوں. ہیں حکومت کے سارے اکٹھے ہیں تو اکثر جو مسائل ہوتے ہیں ہم مل جل کے پہلے آپس میں مشورہ کر کے جا کے حکومت سے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے. جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروائیں. اپوزیشن جو کر رہی ہے نا وہ جواب دیں گے, لیکن سامنے خد و خال آ جائیں, سامنے کوئی چیز آ جائے. ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے, ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان. بڑا دل ہے کچا ہی کھا لو, پک کے کوئی چیز آئے گی تو پھر بتائیں گے. آپ کے خیال میں حکومت پینک کر رہی ہے؟ یہ ہمیشہ پینک کر جاتی ہے. یہ ان کو پتہ نہیں کیا, یہ ان کی امیچورٹی ہے ان کے اندر کہ یہ پینک بہت جلدی ہوتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے تو اگلے سارے دن جو ہیں وہ حکومت کے لیے مشکلات والے ہیں اور مشکل میں حکومت رہے گی. یہ سیدھی سی بات ہے. اور رہی بات ہم کہاں کھڑے ہیں اور کب تک بوجھ اٹھائیں گے, اس وقت تک بوجھ اٹھائیں گے جب تک ریاست عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پی ایم ایل کیو کی تو کھل کے پوزیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے. ایم کیو ایم بھی آپ کو پتہ ہے, باپ والے سنا ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. جی ڈی اے بھی ناراض ہیں. اور اگر یہ جو میری آج کی اطلاع ہے کہ ان کا اس تک پلان یہ بن رہا ہے کہ 10 سے 12 دنوں کے اندر اگر یہ موو کر دیتے ہیں نو کانفرنس والا ریزولوشن, تو اس کا مطلب چیزیں بہت آگے ہیں. کیا واقعی یہ سارا بھانڈی پک چکی؟ خاص طور پہ پرویز الہی صاحب کو آپ کو پتہ بڑے محتاط بات کرتے ہیں. انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا اپنی الائنس کو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا دیکھتے ہیں پکتا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, نہایت ادب احترام سے آپ سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا. چند دن نہیں چند ہفتوں سے کھچڑی پک رہی تھی. چند دن پہلے پتے شو کرانے کی باری آئی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کامل علی آغا صاحب کو ہم نے بھی لیا تھا. انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہم عمران خان کے اتحادی ہے ہی نہیں, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ہم کیوں ہوں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں, اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں ملنا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو 11 جماعتوں کو بھی بنا تھا. اب حکومت کے اتحادی کاف لیگ جس کے سر پہ حکومت کھڑی ہے, باپ اور ایم کیو ایم, ان کا آ کے شہباز شریف صاحب سے ملنا, چودھری برادران سے ملنا, اور چودھری برادران پرویز الہی صاحب ہمیشہ نپی تلی باتوں میں باتیں کہہ جاتے ہیں. میرے خیال میں 5-6 مارچ تک جو ہونا ہو جائے گا, اور حکومت کو بچانے کے لیے اب کوئی زیادہ آثار نہیں رہے. جب بھی پرویز الہی صاحب ہو, اب دیکھیں نا کاف لیگ کی تو سٹرینتھ نہیں ہے کراچی میں. کاف لیگ ایم کیو ایم کیوں آ کے ان سے مل رہی ہے؟ ہر کوئی ریزن ہوگی. کاف لیگ کو کس نے اس حکومت کے ساتھ اتحادی بنایا تھا؟ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی کل کہہ چکے ہیں انہوں نے ہمیں چیٹ کیا, ہم سے وزارتیں پوری نہیں دی. اچانک اگر یہ ایک تو عدم اعتماد کی ہے, دوسری میری خبر ہے کہ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب نیوٹرل ہو گئے ہیں جو نظر نہیں آتے, تو ایک اتحادی جماعت حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے, پھر ساتھ ہی یہ پریشر ڈالیں گے کہ فوری طور پر عمران خان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں رہے, اعتماد کا ووٹ لے. اس صورت میں عمران خان صاحب کو اسمبلی میں 172 اراکین لانے ہوں گے. میرے خیال میں حکومت کے ہاتھوں سے گیند نکل رہی ہے, جس کی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں میں جلسے جلوس کروں گا. او بھائی, ادھر لوگ تو آپ سے یہ سوال کریں گے 3.5 سال بعد آپ نے تمام اپوزیشن کو اندر کر دیا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز بڑی خطرناک پک گئی ہے. میں ذرا مظہر کو بھی اس پہلو. مظہر, ایک چیز بتائیے, جو مرضی اپنے منہ سے کہیں, چاہے پی ایم ایل کیو والے یا ایم کیو ایم والے, پرائم منسٹر ہاتھ بھی نہیں ملاتے شہباز شریف سے. پرائم منسٹر نہیں ملنے پہ تیار زرداری صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ چور ہیں, لٹیرے ہیں. لیکن انہی لوگوں کے ساتھ اگر ان کے ایلائز جا کے ان کے گھروں میں ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بڑے ان بٹوین نپے تلے الفاظ میں انڈیکیشنز بھی کر رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ اتنی معمولی بات تو نہیں ہے کہ واقعی ہم اس کو سمجھیں کہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے.
शुक्रिया मालिक। देखिए, सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम का तो बड़ा दिलचस्प वो है कि वो 1 साल तक उन्होंने चौधरी से भी मुलाकात नहीं की थी, और यहाँ तक हो गया था कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा टेंशन डेवलप हो गई थी। फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि वो मजबूरन उन्हें लाहौर आके, वरना वो लाहौर आते थे और मिले बगैर चले जाते थे। वो तो जब चौधरी शुजात जो है वो वापस आए, भी अपना गालिबन जर्मनी गए हुए थे, इलाज करा के वापस आए हैं। और मोहन्ना सिलाई को वजारत से साफ इनकार किया हुआ था, 2 साल लग गए। हाँ, सिर्फ इनकार ही नहीं, जो रिमार्क्स पास किए थे वो बहुत वो थे कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो जब जो अपने, यानी जिनके बलबूते पर इमरान खान खड़े हैं, अलायंस के पीछे तो अलग चीज है, लेकिन अगर उनसे वो नहीं मिलना चाह रहे तो ये अगर वो एक पॉलिटिकल लीडर का ये स्टेचर होता ही नहीं है इस तरह का कि आप अपने अलाइज से इस तरह ना मिले। तो मेरा ख्याल है कि ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की अब जो अवामी राब्ता मुहिम है उसमें उनकी टोन क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट। इससे काउंटर कर पाएंगे इमरान खान, जो एक ऑपोजिशन ने मोमेंटम अब लेटेस्ट बनाया है सब कुछ पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स में, क्या इसका कोई वो काउंटर हो पाएगा उससे? देखिए मालिक, वो स्ट्रैप में आ गए हैं जिस स्ट्रैप में उन्हें नहीं आना चाहिए था। यानी आप पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे करते हैं, यानी जो MQM आके PMLQ से मिली है, इमरान खान को फौरन आके चौधरी से मिलना चाहिए था। इमरान खान अभी बलूचिस्तान में, हो सकता है उनकी बाप के लोगों से मुलाकात हो उसमें, तो उन्होंने वो जो सूरत हाल है, और असल चीज ये है कि जिन्होंने इन सबको आपके साथ जोड़ा हुआ है उनसे मामला तय करें। अगर उनसे मामला तय अभी नहीं हुए हैं, मेरे लिहाज से हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो कि काफी हद तक चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि वही जोड़े हुए हैं आपको 2018 में, अगर ये ठीक है, इसमें अभी और बात करते हैं। मैं ये कोई 8-10 मिनट का मेरी गुफ्तगू हुई शहता खान अब्बासी साहब से, क्योंकि उसमें इस बात पे भी हमने गुफ्तगू की थी कि जिस ताल्लुक की आपने बात की है। मैं चाहता हूँ आप दोनों और नाज़रीन ये सुने, ताकि इस पे से भी बहुत से सवाल उठते हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शाह साहब ये बताएं, अब तय क्या पाया है? कल हुआ था, हमें बताया जा रहा था कि जी अनाउंस हो जाएगा कि जी तय हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में हम जाएंगे, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ये 2 चीज़ इतलात आ रही हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने टोटली एम्पावर कर दिया शहबाज शरीफ को कि चलें आप जो भी फैसला करें ग्राउंड रियलिटी को देख के, ऑब्वियसली उनकी रज़ा से ही होगा, लेकिन एक तो वो, और दूसरा ये आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है परवेज़ इलाही साहब की। मैं चाहता हूँ वो भी सुनने का इकट्ठा ही साथ जवाब आता है। जी, हुकूमत के सारे इकट्ठे हैं तो अक्सर जो मसाइल होते हैं हम मिलजुल के पहले आपस में मशवरा करके जाके हुकूमत से मसाइल के ऊपर बात होती है। जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और खराब चीज़ों को ठीक भी करवा। तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा दिल कच्चा ही खा लो, पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आप। एक कामिल आगा साहब मेरे प्रोग्राम में कल आए हुए थे, जरा वो भी सुन लें, आपको और भी क्लियर हो जाए। पैनिक कर रही है, ये हमेशा पैनिक कर जाती है। ये इनको पता नहीं क्या, ये इनकी इमेच्योरिटी है इनके अंदर कि ये पैनिक बहुत जल्दी होते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है तो अगले सारे दिन जो हैं वो हुकूमत के लिए मुश्किलात वाले हैं और मुश्किल में हुकूमत रहेगी, ये सीधी सी बात है। और रही बात हम कहाँ खड़े हैं, कब तक बोझ उठाएंगे, उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। जी, जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये सारी बातें नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। PMLQ जो है ये जब बनी थी आज से 20 साल पहले, तो बनी इसी नुक्ते पर थी। किस नुक्ते पे? कि जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम हुकूमत के साथ हैं, और उस दिन से वो यही रोल अदा कर रहे हैं। तो वो उनका अपना काम है। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि अदम एतमाद करे जब भी उसको मौका मिले। इस वक्त बातचीत हो रही है, इससे पहले भी हुई है, बातचीत हो रही है कि अदम एतमाद किया जाए।
جماعتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں, دوسروں سے بھی باتیں کر رہی ہیں. یہ 23 مارچ سے پہلے ہونے کی بات ہو رہی ہے, 23 مارچ کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھیں ٹائمنگ, مجھے کل بتایا گیا کہ سیکوینسنگ پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا پہلے اسپیکر پہ لایا جائے کہ نہ لایا جائے, لیکن پلڑا اس طرف بھاری ہے کہ اسٹریٹ عمران خان کی طرف جائیں. پنجاب از آؤٹ آف دا کویسچن, پنجاب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ پہلا ووٹ اگر ہوگا تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا؟ نہیں, یہ حتمی فیصلہ تو ایسا نہیں ہے. ابھی تو مشاورت جاری ہے نا, جماعت کے اندر مشاورت ہے, پھر جماعتوں کی آپس میں مشاورت ہے. یہ لیکن بڑی ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کرنا ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی کیا جاتا ہے تاکہ حکومت اسے اس کے بعد ختم آپ ہو کو جائے. پیپلز پارٹی سے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے آپ نے پی ڈی ایم سے ان کو نکلوایا, اب آپ پھر ان کی لیڈر اتار رہے ہیں. آپ نے گیلانی صاحب کو آپ نے کیا اتنا, یا آپ گیلانی صاحب کے اوپر اتنا بولیں یا شاہ محمود قریشی بولیں, اور کیا یو ڈونٹ ٹرسٹ پیپلز پارٹی؟ لوگ کہتے ہیں آپ سیبوٹاج کرتے ہیں ہر دفعہ پیپلز پارٹی کا اپنی پارٹی سے الائنس. نہیں, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی سے, اور مجھے کوئی سیبوٹاج کرنے کی نہ میری کیپیسٹی ہے نہ میری خواہش ہے. میں تو وہ بات کرتا ہوں جو سیاسی بات ہے. سابق وزیر اعظم ہے, اور کیپیسٹی کیا چاہیے؟ میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, میرے تو بہت سے دوست پیپلز پارٹی میں ہیں. میں زرداری صاحب کو بھی دوست سمجھتا ہوں, بلاول صاحب کو بھی دوست سمجھتا ہوں, لیکن جہاں سیاست کی بات ہے پھر وہ کرنی پڑتی ہے. کہ پی ڈی ایم سے جب ہوا, پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے, پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا. اگر واپس آنا چاہتے آپ معافی منگوانے پہ اتر آئے تھے تو چھوڑنا ہی تھا. معافی نہیں منگوانی تھی, ذیلی جماعت تو نہیں تھی, معافی نہیں منگوانی تھی. ایک فیصلہ ہوا تھا, آپ نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی, حکومت کے بینچ سے سینیٹر اٹھائے اور لیڈر آف اپوزیشن بن گئے. مجھے ایک چیز بتائیں, بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں ایم کیو ایم سے, بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں. پی ایم ایل کیو کے تو بہت انٹرسٹنگ سگنلز ہیں. ایم کیو ایم کے وہ عامر خان نے کہا پی ایم ایل کیو کا انٹرسٹنگ سگنل نہیں ہے, بڑا واضح سگنل ہے. چلیں کہ جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں. تو ریاست ہے حکومت, یہ وقت بتائے گا کہ کیا ریاست افورڈ, میرا نہیں خیال کہ ریاست افورڈ کر سکتی ہے حکومت کے ساتھ رہنا جو آج حکومت کے حالات ہیں. یہ بتائیں, ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا کہ بہت زیادہ ویزیبل فوٹو آپس ہوئی ہیں. آرمی چیف جون سے ہیں, وہ بزنس مین کی ایک میٹنگ میں بھی بیٹھے پرائم منسٹر کے ساتھ. آج وہ بلوچستان بھی اکٹھے گئے ہیں. تو کیا یہ سب کوئنسیڈنسز ہیں کہ آپٹکس ہیں یا کوئی میسج ہے؟ میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب فوٹو آپس کی ضرورت پڑ جائے تو پھر مسئلہ خراب ہی ہوتا ہے. اوکے, اچھا یہ بتائیں, یہ انٹرسٹنگ بات کی آپ نے بطور وزیر اعظم, ایز فارمر پرائم منسٹر. ایم کیو ایم بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ کر رہی ہے. ایک طرف کہتے تھے او جی ہماری بیساکھیوں پہ کھڑے میں ہیں, پھر آپ نے بھی بیان داغ دیا اس پہ کہ ان کی بیساکھیاں ہٹ جائیں تو یہ گر جائیں گے. آج عامر خان نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا جی لفظ تبدیلی سے ڈر لگتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی تو خیر کھل کے سامنے ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پہ آپ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں ان کی بات پہ آن اے اسکیل آف 1 to 10؟ میں عدم اعتماد کی حد تک پیپلز پارٹی بھی 100% اعتبار کرتا ہوں. 162 ممبران آج بھی اپوزیشن کے پاس ہیں جو ووٹ دیں گے. 10 ممبران آپ کو اور چاہیے. وہ اتحادیوں سے آئیں, وہ پی ٹی آئی سے آئیں, عدم اعتماد ہو جائے گا. کیونکہ عدم اعتماد ایک بڑا ویزیبل ایفرٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ایم کا عدم اعتماد ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ کھڑے ہو کر ووٹ دینا پڑتا ہے. وہاں پر آپ چھپ کر ووٹ نہیں دے سکتے. تو وہاں پر جو جماعت, جو شخص اس عدم اعتماد میں کوئی خرابی پیدا کرے گا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اس کو معاف کریں گے. میں آپ کے تمام لیڈران سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے, اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے, تو پھر آپ بندے کیسے لائیں گے؟ مطلب کہ آپ کو تو چاہیے کہ کوئی آپ کی طرف سے یا اتحادیوں کو توڑے یا جو دوسرے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو توڑے, تاکہ ان کو ایک چیز آفر ملے. وہ لوگ پہلے اقتدار کے حصے دار ہیں. آپ ان کو کیا کہیں گے, ہم دوبارہ اقتدار میں حصہ دے دیں گے؟ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہے. تو ان کو کیا فکر ہے, وائی شوڈ دے کم ٹو یو؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ یہ چوائس نہیں ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو یا نہ ہو. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہے. حکومتی معاملات میں یقیناً ان کا عمل دخل ہوتا ہے, یہ آئین کہتا ہے. اور جب بھی ہم نے غیر آئینی مداخلت کی ہے سیاست میں, اس کے نقصانات ہی ہوئے ہیں. اب جو بات حکومت کی ہے کہ ممبران کہاں سے آئیں گے عدم اعتماد کے لیے, میں آپ کو ذاتی جو بات میں 20-22 اراکین سے
وقتاً فوقتاً میری خود ملاقات ہوئی ہے. اوکے. اور بھی لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, دوسری جماعتوں کی ملاقاتیں بھی ہیں. لوگ اتحادی سمیت, میں اس میں کوئی اتحادی نہیں ہے, یہ میں پی ٹی آئی کے MNAs کی بات کر رہا ہوں, جو آج یہ کہتے ہیں اوپنلی کہ جو ناکامی اس حکومت کی ہے, جو مہنگائی اس نے عوام پر ڈالی ہے, آج لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ 20-22 لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ یہ تو جب بات ہوگی تو دیکھا جائے گا. وہ آئیں گے, اپنی سیاست کے لیے آتے ہیں, جس مقصد کے لیے اپنی جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں وہ سیاست ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ ان کی سیاست وہاں ختم ہو جائے گی. رانا صاحب نے کہا ہے اپنے ایک بیان میں, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو یہ مسئلہ ہے, جن لوگوں نے ان حلقوں میں جو کچھ لوگ کچھ ووٹوں سے ہارے, ساتھ کھڑے رہے, ہم ان کو ان کی جگہ پی ٹی آئی والوں کو کیسے لے آئیں جو اقتدار میں تھے. یہ مسائل ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. تو پھر ایک آدمی جب آتا ہے, آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے کیا؟ میں I'm just trying to understand کہ کیوں لوگ, آپ یہ 10-12 لوگ جو آپ کو چاہیے, اگر آپ کو ڈیلیور نہیں ہوتے تو خود آپ سے ایک ساتھ کس بیسس, آپ ان کو آفر تو کچھ کر نہیں رہے. جی ہم آفر نہیں کرتے. یہ جب کوئی آدمی آتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی آتا ہے کہ آپ میری سیاست بحال رکھیں گے, اگر میں MNA ہوں کم از کم مجھے ٹکٹ دیں گے, چاہے وہ ہم دیں کوئی اور جماعت دے, یہ ان کی توقع ہوتی ہے. ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, کئی جگہ ہم نہیں دے سکتے تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, آپ اپنا فیصلہ کر لیں. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں سیاست ان کو اپنے ساتھ آپ کو رکھنا چاہیے, جو جن کا ماضی اس قسم کا ہو کہ وہ ہر وقت یہ ڈھونڈتے ہوں کہ کہاں سے فائدہ ملے گا. ایسے لوگ سیاست کو تباہ کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو تو نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ, اور یہ میں 22 لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ کافی, ان میں سے کافی حد تک ہم لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, مختلف جماعتیں, اور ان میں سے لوگ بھی جو ہیں وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ روز فیصلے بدلنے والے یا مفاد پرست لوگ نہیں ہیں. تو اگر آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ بھی اس پہ تیار ہیں کہ ہونا چاہیے, تو پھر آپ ان 22 لوگوں سے کب تک بات اپنی طے کر لیں گے؟ نہیں, بات چلتی رہتی ہے. آپ حالات کو دیکھ کر, وہ لوگ بڑی اوپنلی کہتے ہیں جب ہم ٹیلی فون آنا بند ہوں گے ہم حاضر ہیں. تو ابھی ان کو ٹیلی فون آ رہے ہیں؟ میں اس کا مجھے آج کا علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک جوائنٹ سیٹنگ کی بات تھی, پھر جو منی بل آیا اور اسٹیٹ بینک کے بل میں بھی لوگوں پر دباؤ آیا ہے, بہت سے لوگوں نے کہا ہے. وہ جو منی بل تھا اور جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا, کیا اس کو ہمیں بڑے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے؟ IMF کا تھا, امریکہ کا مسئلہ سارا, وہ تو پاس کروانا ہی تھا. کیا اس کو سمجھا جائے کہ اگر اس کے اندر فون آئے بھی ہیں تو وہ حکومت وقت کی مدد کے لیے آئے ہیں ٹو گیٹ دا بل پاسڈ, یا آپ کے خلاف آئے ہیں فون؟ جی یہی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں کیا وہ فون آنا اداروں کی مجبوری تھی یا خواہش تھی کہ نہیں آپ لوگوں کو ہرانا ہے؟ یار میں اس میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا کہ ہرانے کی بات نہیں ہوتی, بل کو پاس کرانے کی بات ہوتی ہے. تو یقیناً ایک خواہش ہوگی ریاست کے اندر بھی کہ یہ بل پاس کیے جائیں, تو بل پاس ہو گئے, اب تو کوئی اور عذر نہیں ہے. اور میں تو صاف بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ غیر آئینی مداخلت رہے گی سیاست میں, پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. سب سے بڑا جو ایک مسئلہ بار بار ہوتا تھا, وہ سارے کہتے تھے کہ جی یہ وراثت کا معاملہ طے نہیں ہو رہا لیڈرشپ کا آپ کی اپنی جماعت کے اندر. اب جتنی انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس سے کلیئر یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف ہیز بین چوزن بائی نواز شریف صاحب کے وہی لیڈ کریں گے. بلکہ حسین نواز نے بھی اپنا ایک بیان دیا آؤٹ آف دا بلو, ذرا وہ بھی سنائیے گا. اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. نہیں, مریم نواز صاحبہ تو الیکشن اہل نہیں ہے, وہ لڑ نہیں سکتی, تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں, وہی ہمارے امیدوار ہوں گے. میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے, اس بات کے اوپر یقین کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی میں سینئر موسٹ ہیں. یعنی کہ اگر ان کی نااہلی ختم بھی ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی, تب بھی جو دوڑ میں سب سے آگے شہباز شریف ہی ہوں گے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات بھی کلیئر ہے کہ میاں محمد شہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ لیڈر ہیں اس وقت, وہ مریم نواز کے بھی لیڈر ہیں, وہ میرے بھی لیڈر ہیں, اور وہ پوری پارٹی کے لیڈر ہیں. میں یہاں پہ کلیئرلی بات کرتا ہوں جی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہی لیڈر ہیں. ہم تو ہم چاہتے ہیں جی کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم پرائم منسٹر دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کو. ہمارے لیے جو ہے نا اپنا اس سے بڑی کیا بات ہوگی. میاں صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے ایک پرسیپشن ہے کہ ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ اور شہباز شریف کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ
ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، ورکیبل پارٹنرز ہیں. اور یہ ہمیشہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ اور شہباز شریف رائیولز بھی ہیں فار دا سیم پوسٹ پریزیڈنٹ کی. آپ نے اپنا بیان بھی چلایا سب کچھ. کیا اب یہ معاملہ طے پا گیا ہے اور کیا یہ بھی ایک میسج ہے حلقوں کی طرف کہ دیکھیں شہباز شریف ہماری طرف سے لیڈ کریں گے اور یہ ایکسیپٹیبل ہے اور یہ کوئی کانفلکٹ کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا دونوں کام اس سے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پارٹی صدر شہباز شریف صاحب ہیں اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عمومی طور پر پارٹی کا صدر ہی پی ایم کا امیدوار ہوتا ہے، لیکن یہ مشاورت، یہ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب پارٹی الیکشن جیت جائے، کتنی اکثریت حاصل کرتی ہے، کیا حالات ہیں، کولیشن گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ چیزیں اس وقت ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. کانفرنس سے پہلے آپ کو طے نہیں کرنی پڑیں گی باتیں؟ نہیں بالکل نہیں. یہ دیکھیں طے ہے، تو یہ معاملہ بھی طے نہیں ہوا. دیکھیں یہ طے ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہم نے بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی الیکشن کے بعد پارٹی کے امیدوار ہوں گے. اچھا آخری سوال دوبارہ، یہ جو 20-22 لوگ ہیں جی، کب آپ ان کے بارے میں کھل کے بات کریں؟ نہیں، ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے. اوکے. نو کانفیڈنس کی کبھی تشہیر نہیں ہوتی، لوگ کبھی سامنے نہیں لائے جاتے. ایک دن آپ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں، اس دن وہ نام بھی سامنے آ جائیں گے. آپ کے خیال میں کھڑے رہیں گے، وہ آئیں گے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل. جو آدمی ایک دفعہ باہر تو اس کا مطلب ہے نمبرز کی گیم میں آپ بالکل کمفرٹیبل ہیں؟ نمبرز کی گیم بیساکھیاں نہ ہو، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں. شاہد خان عباسی، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. جی آپ نے باتیں سنی ان کی. بھٹی صاحب آپ کے لیے اور مظہر کے لیے ایک سوال پہلے میں چھوڑے جاتا ہوں. ایک تو یہ جو 22-23 لوگوں کی بات انہوں نے کی ہے، کیا یہ آپ کے خیال میں فیکٹ ہے، سچ ہے کہ یہ ویسے ہی اپنے کیا کہتے ہیں لوگوں کو ذرا تسلی دینے کے لیے کی ہے؟ اور دوسرا بڑا انٹرسٹنگ ایمفسس تھا حسین نواز کا جب انہوں نے کہا شہباز شریف میرے مریم نواز کے بھی لیڈر ہیں. یہ بھی بڑا ایک مزیدار ایمفسس تھا. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے اور اس بات پہ کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والے کچھ ہی دنوں میں آتا ہے تو پاسبلٹی کیا ہے ان چیزوں کی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. اس سیگمنٹ کے اندر میں 2 سوالوں کے جواب چاہتا ہوں. بھٹی صاحب، کیا 20 سے 22 لوگ ہیں ان کے پاس آپ کے خیال میں، جیسے شاہد خان کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ذاتی طور پر اپنے بات لی ہے، اور اگر ہیں تو کیا یہ کھڑے رہیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مالک صاحب، گزارش ہے کہ اس حکومت کو زیادہ طول دے دیا نواز شریف کی ضد نے، انا نے. کچھ عرصہ قبل 2 مہینے پہلے فیملی میں بہت بحث ہوئی. جب شہباز شریف کو فری ہینڈ دیا گیا تو ان کی کامیاب ملاقاتیں ہوئیں 100%. اچانک نون لیگ کا بیانیہ دفن ہو گیا، ووٹ کو عزت دو. جو 3 رضائن مانگ رہے تھے وہ ایک دم غائب ہو گئے. شاہد حقان عباسی صاحب کا تو مجھے اتنا علم نہیں. شہباز شریف صاحب سے 6 سے 7 MNA رابطے میں ہیں، جن میں سے 3 لوگوں کی میرے ساتھ خود بات ہوئی ہے. 3 لوگ پی ٹی آئی کے جنہوں نے کہا، تو میں نے کہا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے فیصلے کا وقت بھی جلد آ جائے گا. تو میں نے ایک کو کہا یار ایک وزیر ہے لاہور کا، وہ صوبائی ہے، خیر کہتا میں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا. تو میں نے کہا یار اب فیصلہ کر دو. کہتا نہیں، نذیر چوہان کا انجام نہیں دیکھا. ہاں اب حالات بن رہے ہیں کہ ہم ان سے جواب دیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے 3.5 سال اپنے دوستوں کو محالف کر لیا، نئے دوست نہیں بنائے. بھٹی صاحب یہ بتائیں، دوستوں سے یہ مجھے بتائیں، دوستوں سے مجھے بتائیں، آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے جہانگیر خان ترین سے بھی، وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ بڑے گول مول جواب دیتے ہیں، جہاز یہاں لینڈ کرے گا نہیں کرے گا. وہ کہاں پہ ہیں اور کیا وہ کسی لارجر گیم میں حصہ ہیں؟ جہانگیر ترین اس وقت مکمل لوب میں ہے. پرسوں ایک شادی لودرا میں تھے، کل ان کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی، کل شاید وہ اسلام آباد آئیں. تو جہانگیر ترین بھی ادھر ہی جائیں گے جدھر ہوا جا رہی ہے. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب نے اربوں روپے لگائے، جہاز دیے، ان کے بیٹے پہ، ان کی بچوں پہ پرچے دے دیے گئے. عمران خان صاحب نے کون سا موشن ہے جس کو ساتھ موشن کشی نہیں کی؟ تو جہانگیر ترین صاحب بھی آج سے 6 مہینے والی پوزیشن میں نہیں رہے. اور میرے خیال میں اگر موومنٹ ہوتی ہے تو جہانگیر ترین کا پورا گروپ اس موومنٹ کا حصہ ہوگا. یہ میرا خیال ہے، لیکن مدر صاحب صاحب علم ہے اور آپ
علم کے اندر علم رکھتے ہیں اور بڑے گہرے آدمی ہیں. مزہ صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کے خیال میں ہم جب بھی نمبرز گیم دیکھتے ہیں, چاہے نیشنل اسمبلی میں تو خیر نمبرز ہیں ہی زیادہ, سینٹ میں بھی ہم نے ہمیشہ شکست ہوتے دیکھی ہے. اب جو یہ نمبرز گیم کی بات کر رہے ہیں, اور شاہد خاقان بڑی سیریسلی وہ انہوں نے ذاتی طور پر اپنے اوپر لیا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے اپنے ذاتی کانٹیکٹ ہیں, آپ نے بھٹی صاحب کی بات سنی. آپ کے خیال میں کیا واقعی ایک سوئنگ ووٹ اپوزیشن کے پاس چلا گیا مجبوراً, کہ ان کو نظر آ رہا ہے اکانومی کے حالات برے ہیں, یہ سب کچھ ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک سیریس لیول پہ بات پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں مالک, میں آپ بھٹی صاحب, ہم پاکستان کی سیاست کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے. یہاں جس طرح حکومتیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح ہٹائی بھی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں 2018 کا الیکشن نہیں ہوا تھا, بلوچستان میں پوری کی پوری پارٹی جو ہے ایک نئی پارٹی بن گئی تھی. مسلم لیگ نون کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یکا یک باپ بن جائے گی اور مسلم لیگ نون ختم ہو جائے گی؟ پنجاب میں آپ نے, بھٹی صاحب نے, ہم نے سب نے دیکھا کہ راتوں رات پوری پارٹی ایک طرف سے دوسری طرف ہو گئی. تو جو لانے والے ہیں وہ جب لے جانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ورنہ اگر یہ نیوٹرالٹی ہوتی 2018 میں تو پی ایم ایل کیو کہاں کھڑی ہوتی, ایم کیو ایم پاکستان کا کیا 2018 کے الیکشن میں یہ اشر ہوتا, نہیں ہوتا یہ اشر, ہم سب کو پتا ہے. کیا پی ایم ایل کیو تو اوپنلی کہتے ہیں نا, بیٹھ کے بات کر لیں چودھری سے, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب کہیں گے ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے, جب کہا ادھر آ جائیں تو ادھر آ گئے. اچھا چودھریز نے جب چودھریز کے لیے کوئی نیب کے مقدمات ایک دم کھولے گئے تو اچانک ان کی زبان جو ہے وہ انہوں نے سخت زبان استعمال کرنے لگی تو وہ کیسز فائل ہو گئے. تو یہی اگر, ورنہ سینٹ میں 3.5 سال اپوزیشن کی میجورٹی ہو اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اپنی جگہ نہ صرف منتخب ہو جائے پی ٹی آئی بیک, بلکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی سروائیو کر جائیں, تو اگر ہوا چلی تو یہ 22 کیا 50 ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. اور ہوا نہیں چلی تو پھر یہ اپوزیشن جتنی بھی کوششیں کریں, پی ایم ایل کیو ادھر سے ادھر نہیں ہوگی, ایم کیو ایم ادھر سے نہیں ادھر ہوگی. ایم کیو ایم کا جو بیسک ایشو ہے وہ آج تک ریزالو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا, حیدر عباس رضوی کراچی میں موجود ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے ان کو, وہ پارٹی کے سیکریٹریٹ تک نہیں جا سکتے. دفتر ان کے نہیں کھلے, دفتر نہیں کھلے انہیں اب بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سیکٹر نہیں کھولیں گے, آپ یونٹس نہیں کھولیں گے. جہاں یہ جب چیزیں تبدیل ہوں گی تو آپ کو ایک دم تیزی سے تبدیلی نظر آ جائے گی. ابھی تک مجھے نہیں نظر آتا. مجھے کمرشل بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں ایک سوال, موسٹ کرٹیکل سوال آپ دونوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اگر نو کانفیڈنس کا ریزولوشن ٹیبل ہوتا ہے, بیکاز قانون کے مطابق یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے اور 7 دن سے لیٹر نہیں, 3 اور 7 دنوں کے درمیان میں اس پہ ہاؤس کے اندر اگر ٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر ہاؤس ڈیوائیڈ ہوگا اور پتہ لگ جائے گا کیا آپ کے خیال میں, دونوں کے خیال میں, یہ تب ہی ٹیبل ہوگا جب گارنٹی ہوگی کہ یہ جیتیں گے اور پرائم منسٹر ہٹیں گے, کہ کیا ٹیبل ہونے تک بھی شاید ہوا میں ڈائس رول کرنے والی بات ہے اپوزیشن کی؟ ذرا سوچ کر جواب دیجئے گا کہ اگر ٹیبل ریزولوشن کیا اس وقت ہوگا جب گارنٹیز ہوں گی کہ یہ کامیاب ہوگا, کہ اپوزیشن یہ ویسے بھی پتہ پھینک کے ایک رسک لے گی؟ اس کا میں آپ سے جواب لوں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ اگر نو کانفرنس والا ریزولوشن موو کرتی اپوزیشن تو کیا یہ تبھی ہوگا, اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ سب کچھ طے پہ آ گیا ہے اور باقی صرف فارمیلٹی ہے, کہ کیا اس وقت گیم شروع ہوگی یا گیم ختم ہو چکی ہوگی؟ مظہر, میرا خیال ہے جب تک اگر یہ ٹیبل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ کامیاب ہوگی, کیونکہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے انہیں بھی 110% یقین ہونا چاہیے کہ یہ کامیاب ہوگی, ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیبل ہو پائے گی. کیونکہ گورنمنٹ جتنی بھی, چاہے ایون اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو جائے, تب بھی گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں. اگر اپوزیشن ناکام ہوگی تو پھر کیا اس کا اثر 2023 کے الیکشنز پہ بھی پڑے گا؟
ضروری نہیں ہے. دیکھیے بلدیاتی الیکشن میرے لحاظ سے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پنجاب کا, میرے لحاظ سے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لیکن اپوزیشن کو سیٹ بیک بہت بڑا ہوگا. بٹی صاحب یاد رکھیں. جی آپ بات ختم کر لو مظہر. دیکھیں مالک, کیونکہ ایک طریقے سے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا عمران خان کے اوپر, یعنی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی وہ ووٹ آف کانفیڈنس آن عمران خان ہے, تو پھر اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی؟ بٹی صاحب اگر ٹیبل نو کانفیڈنس ریزولوشن موو ہوتا ہے, کیا گیم شروع ہوگی کہ اس وقت شروع ہوگی یا گیم ختم ہوگی؟ مالک صاحب 80% اپوزیشن کو یقین ہے کہ طاقتور حلقے نیوٹرل ہو چکے ہیں. ابھی تک جو پیش نہیں کیا گیا 10-15% انہیں ڈاؤٹ ہے, اور یہ اسی صورت میں 100% کریں گے پیش جب انہیں یقین ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ ایک اتحادی حکومت کی اتحادی جماعتیں کرے, کیونکہ یہ بھی آصف علی زرداری, شہباز صاحب اور ایون کہ پرویز الہی صاحب کہ جناب اگر آپ نو کانفیڈنس شروع کرتے ہیں تو نہیں منظور ہوتی تو پھر تو عمران خان زیادہ اگریسو ہو جائے گا. آگے 2 سال سب گرفتار ہوئے ہیں, وہ جو 5-10% ایک ڈاؤٹ ہے اسی کو کلیئر جس دن ہو گیا نو کانفیڈنس اسی دن آئے گی جب انہیں پوری یقین دہانی ہو جائے گی. ادروائز عمران خان نے آج آپ کے شہر میں کہا ہے شہباز شریف کو 15 تاریخ سے پہلے گرفتار کرایا جائے. اب بات یہاں تک بڑھ چکی ہے. پھر مظہر صاحب والی بات, اگر جنہوں نے تبدیلی کا سوچ لیا ہے تو نو کانفیڈنس اسی صورت میں آئے گا, ادروائز یہ اپوزیشن غلطی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ. ناظرین 2-3 باتیں چل رہی ہیں. ایک تو جیسے میں نے آپ کو پروگرام سے بالکل فوراً پہلے میں نے آپ کو بتایا, مجھے پتا چلا کہ پلان یہ بنا ہے کہ 10 سے 12 دنوں کے اندر اس کو موو کیا جائے, اور اب فائنل ٹچز دی جا رہی ہیں. اپوزیشن ظاہر ہے پر امید ہے تو ایسی حرکت کرے گی کہ پوسٹ ان کے بقول فتح کے کیا سیٹ اپ ہوگا پنجاب میں, کیا چودھری برادران کو ملے گا, کیا نہیں ملے گا, کس طرح سینٹر کی گیم ہوگی, الیکشن ہوں گے تو کتنے عرصے میں ہوں گے, وہ کافی امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن ایک چیز پہ اتفاق جو آج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اگر کرنا ہے تو دونوں مارچز شروع ہونے سے پہلے کریں, اور فیبروری 27 ڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کی, تو ہر لحاظ سے آج کوشش یہ ہو رہی ہے کہ فیبروری 27 سے پہلے ہو. اور جیسے تمام دوستوں نے کہا کہ جب ٹیبل ہوگا اصل تو تبھی پتہ لگے گا. تب تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.